नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर को लेकर मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आपको पता है कि गोशे गयूर की हमेशा से ये कोशिश रही कि आपके रूबरू ऐसे अशखास को, ऐसे अफराद को पेश करें जो अहले फहम ज़का हों, जिनकी फहम से, जिनकी फरासत से, जिनकी मालूमात, तजुर्बात वगैरह वगैरह से हम किसी तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हों, जिनकी बातों से हमें रहनुमाई मिलती हो, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि हमारा लाहिया अमल क्या होना चाहिए और मामलात के ताल्लुक से हमारी मालूमात में किस कदर कमी है उसका हमें अंदाजा होता है। आज नाजरीन, मैं जिस हस्ती को लेकर आपके सामने आया हूं वो कोई गैर मारूफ हस्ती नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने इस महफिल को जीनत बख्शी, इससे पहले भी उनकी आरा से हमने बहुत फायदा उठाया। मेरी मुराद है जनाब फैजान मुस्तफ़ा साहब से, जो वाइस चांसलर हैं नलसार यूनिवर्सिटी के, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जिसको उर्फ आम में कहा जाता है। फैजान मुस्तफ़ा साहब के बारे में अगर तारुफन मैं ये कहूं कि मीर अनीस साहब ने गालिबन इनके लिए भी कहा हो कि नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातखे बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। तो फसाहत और बलागत की बाकमाल शख्सियत जनाब फैजान मुस्तफ़ा मैं पेश कर रहा हूं उनको गोशे गयूर में। तो आइए फैजान मुस्तफ़ा साहब का खैर मकदम करते हैं। फैजान मुस्तफ़ा साहब, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप हमारी बात रखते हैं, हमारे बुलावे पे तशरीफ ले आते हैं, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इज्जत अफजाई बख्शी। फैजान मुस्तफ़ा साहब, 16 मई को नतीजे आए इलेक्शन के और उसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ हमारे मुल्क में। एक नए तरह की हुकूमत आई और बड़ी शद्दोमत से एक नई हुकूमत आई है। एक ऐसी हुकूमत आई है जिसके ताल्लुक से ये तवक्को रखी जा सकती कि चलिए उनको वो क्या कहते हैं कि भारी बहुमत प्राप्त हुआ है और वो बहुमत की बुनियाद के ऊपर वो एक मुस्तहकिम हुकूमत जो है उनको मिली है और वो एक अच्छी हुकूमत, एक फ़आल किस्म की, एक्टिव किस्म की हुकूमत चलाएंगे। लेकिन ये भी हुआ है फैजान मुस्तफ़ा साहब के बिलखुसूस माइनॉरिटी तबके में, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी अक़लियती तबके में एक तरह की फिक्र की लहर सी दौड़ी हुई है। एक तरह की जरा सा सच पूछे तो परेशानी जैसी कैफियत है कि क्या होगा, क्या ये लोग जो है कई चीज़ों को बदल देंगे, जो अब तक की चीज़ें थी उनमें तबद्दुल की बात आएगी। बिलखुसूस आप इस हुकूमत के रवैये को मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदा मोहतरमा नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा की बात की रोशनी में अगर देखें कि वो मुसलमानों को माइनॉरिटी ही नहीं मानती, उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम्स आर नॉट अ माइनॉरिटी, पारसीज माइनॉरिटी में है। तो इस बात को किस तरह देखना चाहिए और नई हुकूमत के नुक्ते नज़र या ज़ाविया फिक्र को किस तरह देखा जा सकता है? हाँ, शुक्रिया इनाम साहब, अच्छा सवाल आपने पूछा कि अक़लियतों के हुकूक तो जब मिलेंगे मुसलमानों को जब पहले उन्हें अक़लियत तस्लीम किया जाए। जी, अब नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा ने जो बात की और चार्ज लेते हुए की वो जाहिर है कि बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक से इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ गया। एक तो बीजेपी की हमेशा से ये एक सेटल्ड पॉलिसी रही है, जैसे वो कहते हैं कि साहब इक्वालिटी ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, के साथ सबके साथ एक सा सलूक किया जाएगा और किसी को कोई एक्स्ट्रा मराहत नहीं दी जाएंगी। अब इसमें जो बुनियादी फलसफाना नुक्ता है, मैं उसकी तरफ पहले रोशनी डालना चाहूंगा कि अगर अक़लियतों को और मुसलमानों को मुल्क के और शहरियों के बराबर ही सब हुकूक हासिल हो जाएं तो फिर उनकी क्या गिला रह जाएगी। जी। तो सारे जितने भी शहरी हैं उनके लिए अगर एक लॉ हो और हुकूमत जो कहते हैं जैसे कि कलर ब्लाइंड हो जाए, जी, तो साहब आपको भी जो है इक्वालिटी का राइट भी मिलेगा और रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट भी मिलेगा, डेवलपमेंट में भी आप इक्वल पार्टिसिपेंट्स हो। लेकिन जो अक़लियतों के हुकूक पे लोग काम करते रहते हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके की यकसा इक्वालिटी सबके लिए एक सा और कलर ब्लाइंडनेस वो लोग जो डिसएडवांटेज हैं, पसमानदा हैं, उनके लिए सही नहीं है।
اس لیے کیونکہ جو ایک بہت بیکورڈ آدمی ہے وہ ایک فارورڈ کمیونٹی کے ساتھ اگر آپ ایکول کر دیں گے تو یہ مقابلہ ان ایکولز کا ہے. مطلب آپ اگر آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف افغانستان کو کھلائیں اور کہیں صاحب دونوں کے لیے 60 اوور ہیں اور دونوں کو برابر ہر طریقے سے کھیلیں گے, ایک اننگز ان کی ہوگی ایک اننگز ہوگی, تو افغانستان تو کبھی نہیں جیت پائے گا آسٹریلیا سے. اس لیے اقلیتوں کے حقوق پہ جن لوگوں نے لکھتے رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں, اور میں نے بھی اس پہ بار بار لکھا ہے کہ حکومت کی کلر بلائنڈنس اچھی چیز نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چشمہ لگا لے اور چشمہ لگا کے ہماری پسماندگی دیکھے, اور اس پسماندگی کے لیے جو ایک مخصوص انتظام کرنا ہے وہ کیا جائے. ہم کو اگر صرف برابر اور شہریوں کے مان لیا جائے گا تو اس کا مطلب جو ہماری بیکورڈنس ہے ایجوکیشنل اور اکانومک اور سوشل, اس کو آپ بالکل سرے سے نکار رہے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا ڈینائل افیکٹ ہوگا. دوسری چیز, یہ تو بی جے پی کی پوزیشن ہے. جو محترمہ نے کہا, ہماری نئی اقلیتی معاملات کے وزیر نے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب مسلمان اقلیت نہیں ہے تو اقلیتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ملیں گے, لیکن وہ پارسیوں کو ملیں گے. اب اس میں سانحہ یہ ہے کہ یہ محترمہ 4 بار ڈپٹی چیئرمین پرسن رہی ہیں راجیہ سبھا کی, اور اگر یہ 2004 میں ایک سوسائیڈل ڈیسیجن بی جے پی میں جانے کا نہ لیتی تو شاید پرتیبھا پاٹل کی جگہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتی ہیں. اب اس وقت بہت لوگوں نے سوچا تھا کہ صاحب انڈیا شائننگ کمپین میں بی جے پی پاور میں آ رہی ہے, لیکن یہ کہ ملک کی عوام نے کچھ اور فیصلہ کر دیا. تو اب ان کو موقع ملا ہے, وہ منسٹر بنی ہے, اور میری مبارکباد ہے ان کو, اور بہت پڑھی لکھی لیڈی ہیں اور بہت اچھی فیملی سے آتی ہیں, مولانا آزاد کے خاندان سے تعلق ہے. یہ جو بات یہ کہہ رہی ہیں یہ بھی آف دا کف نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ 2 فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہے کہ مسلمان اقلیت نہیں. اچھا جی. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیس میں یہ مدعا پہلی بار اٹھا, جس میں اس زمانے میں جو چیف جسٹس تھے اے این رے, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اقلیت ہم اس کو مانیں گے جس کو تھریٹ آف ایکسٹنکشن ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں برڈز کے بارے میں, صاحب وہ برڈ ایکسٹنکٹ کر گئی, تو جب آپ کی بالکل خاتمہ ہونے والا ہو, جیسے پارسیز ہیں کہ اب بہت کم رہ گئے ہیں, ان کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے, تو اس وقت ہم مانیں گے. تو اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی نے, راجیو دھون صاحب بحث کر رہے تھے یونیورسٹی کے لیے, انہوں نے کہا یہ بات جو ہے یہ نہ تو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے اقلیت کی تعریف میں کہ اقلیت کیا ہے. اقلیت کو یہ تعریف یہ ہے, زیادہ تر جو ایک موسٹلی ایکسپٹڈ اس کی تعریف ہے کہ جو بھی 50% سے کم ہے وہ اقلیت ہے. تو آپ کو بہت چھوٹی اقلیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اقلیت کا درجہ ملنے کے لیے. اگر آپ 49.9% بھی ہیں تو آپ اقلیت ہیں. دوسری چیز جو انٹرنیشنلی بہت ریکوگنائزڈ ہے وہ یہ کہ اگر نمبر نہ دیکھا جائے, کیونکہ نمبر کبھی اکثر صحیح بنیاد نہیں ہوتی. افریقہ میں تو جو کالے لوگ تھے بلیکس وہ اکثریت میں تھے, اور وائٹس مائنورٹی میں تھے ساؤتھ افریقہ میں, لیکن یہ کہ اس اکثریت کے باوجود بھی ان کا استحصال ہو رہا تھا. تو نمبر جو ہے وہ صحیح یارڈ اسٹک نہیں ہے. اس لیے جو دوسری یارڈ اسٹک انٹرنیشنل لا میں بنائی گئی کہ یہ دیکھا جائے کہ جو پاور اسٹرکچر آف اسٹیٹ ہے اس میں وہ کمیونٹی جس کے اقلیتی درجے کی بات ہو رہی ہے کیا وہ پاور لیس ہے. تو یہ بہت ہی ایک کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہے کہ اس قوم کی جو کلچر ہے, جو اس کی تہذیب ہے, جو اس کی زبان ہے, وہ کیا ہمیں اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں حکومت کے ان میں ان کی صحیح نمائندگی ہو گئی. تو یہ پاور لیسنس ٹیسٹ اگر لگائیں آپ مسلمانوں پر ہندوستان کے, تو سچر کمیٹی نے تو صاف صاف آپ کو بتا دیا کہ آپ کتنے پاور لیس ہیں. ہر جگہ ہیں آپ, مطلب آپ جو ہیں دلتوں سے بھی اور شیڈیول کاسٹ کے مقابلے میں بھی بہت آپ کی نمائندگی کم ہے.
اور نمبر گیم میں بھی اگر آ جائیں، نیومیریکل انفیریورٹی ہی اگر دیکھنی ہو تو آپ کی تعداد جو ہے وہ 15% یا 16% جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت کم ہے۔ تیسری چیز جو اچھا، یہ جو پاور لیسنس والا معاملہ تھا، یہ سپریم کورٹ نے بھی جو بڑا 11 ججز کا اہم فیصلہ ہوا ٹی ایم اے پائی کا، اور اس میں ایک ڈسینٹنگ اوپینین ہمارے حیدرآباد کے بڑے معزز جج ہیں جناب جسٹس قادری صاحب، انہوں نے بھی یہ پاور لیسنس والے ٹیسٹ کو لکھا اقلیت کی تعریف میں، تو سپریم کورٹ میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اقلیت ہونے کے لیے اس کمیونٹی میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو میری تہذیب ہے الگ، اور جو میری زبان ہے یا میرا مذہب ہے یا جو بھی چیز ہے، ان کے رہنے کے، کھانے کے، پینے کے جو بھی روایات ہیں، ان کی وہ ڈسٹنکٹیو آئیڈینٹی پریزرو ہو۔ تو ایسی کمیونٹی ہو سکتی ہے جو انٹیگریٹ ہی کر جائے اکثریت سے، تو پھر اسے نہیں ملے گا اقلیت کا درجہ، اور ایسی بہت سی کمیونٹیز۔ اب یہ تینوں ٹیسٹ اگر مسلمانوں پہ ہندوستان کے لگا دیے جائیں تو نمبر میں بھی کم ہے، پاور لیسنس بھی ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کی خواہش بھی ہے، اس لیے مائنورٹی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھے افسوس ہوا کہ نجمہ ہیبت اللہ صاحبہ نے یہ بات کہی کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے ایک نہیں 12 فیصلوں میں بار بار یہ کہا کہ اقلیت کی تعریف ہم جو ہیں اسٹیٹ کے لیول پہ دیکھیں گے، نیشنلی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس ملک میں صرف مذہبی اقلیتیں نہیں ہیں، لسانی اقلیتیں بھی ہیں، زبان کی اس پہ، تو جیسے میں اردو بولتا ہوں یا ہندی بولوں تو اور تمل ناڈو میں چلا جاؤں تو میں وہاں اقلیت ہو جاؤں گا، چاہے میں برہمن ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ ہندوز جو ہیں وہ نارتھ ایسٹ میں ہماری کئی ریاستیں ہیں یا کشمیر ہیں، وہاں وہ اقلیت ہیں، پنجاب میں ہندوز اقلیت ہیں، تو یہ کوئی ہندو مسلم والا ایشو نہیں ہے۔ آپ جس ریاست میں ہیں، اگر اس ریاست میں آپ 50% سے کم ہیں تو آپ اقلیت ہیں، اور مسلمان کشمیر کے علاوہ ہر ریاست میں 50% سے کم ہیں، اس لیے وہ اقلیت ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور منسٹر صاحبہ اس فیصلے کو ماننا ان کی ذمہ داری ہے، یہی ملک کا آئین ہے۔ آئین کی دفعہ 141 کے تحت اس ملک میں قانون کیا ہے وہ سپریم کورٹ جو بتائے وہی کو سب کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے میرے خیال سے انہوں نے ایک غیر ضروری شروعات میں ہی اس طریقے کا ایک بیان دے دیا، جس سے جو بات آپ نے کہی کہ اقلیتوں میں بڑی تشویش ہے اس بات کو لے کے، وہ ہو گئی، مگر اس کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ملک کے قانون کے حساب سے مسلمان اقلیت ہیں۔ سر پھر یہ کامن سول کوڈ کی جو بات ہو رہی ہے، بی جے پی اور پریوار کے لوگوں کا ایک زمانے سے یہ تقاضا بھی رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ آئین بھی یہ کہتا ہے، آئینی طور پر تو اس کی مانگ نہیں ہے لیکن ڈائریکٹو پرنسپلز میں شاید کہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ کامن سول کوڈ کی کوشش کی جانی چاہیے۔ کامن سول کوڈ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یہ مسلمانوں پہ کس حد تک اپلائی ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں پر ان کا کوئی اپنا کامن سول کوڈ ہے تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو ڈائریکٹو پرنسپل ہیں وہ بھی آئین کا حصہ ہیں، تو آئینی حیثیت تو ظاہر ہے کہ یکساں سول کوڈ کی اس حد تک ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ ایک یکساں سول کوڈ بنے۔ لیکن جب قانون ساز کمیٹی ملک کا آئین بنا رہی تھی، اس میں یکساں سول کوڈ بنیادی حقوقوں میں نہیں آئی اور ڈائریکٹو پرنسپلز میں آئی۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ڈائریکٹو پرنسپلز کو گاندھی جی نے ڈسٹ بن آف کانسٹیٹیوشن کہا تھا، یعنی جو چیز وہاں آئی اس کی اہمیت وہ ہے جو آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ آئینی بات نہیں ہے۔ آئینی بات یہ ہے کہ جو بھی ڈائریکٹو پرنسپلز میں چیزیں لکھی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن ڈائریکٹو پرنسپلز میں بہت باتیں لکھی ہیں۔ اب جیسے ڈائریکٹو پرنسپل میں ایک بات یہ ہے کہ امیر اور غریب کے بیچ کی دوریاں جو ہیں کم کی جائیں، اور جو ملک کے وسائل ہیں ان کا کچھ اس طریقے سے بٹوارا ہو کہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اولڈ ایج پینشن دیکھ رہے ہیں کہ بٹوارا بالکل ہی بالکل جی ڈائریکٹو پرنسپل کے خلاف ہم جا رہے ہیں، اور جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ سمٹتی چلی جا رہی ہے۔
اس میں لیونگ ویج کی بات کہی گئی. یہ جیسے منیمم ویجز آپ لیبررز کو دیتے ہیں 140 روپے 150 روپے, اس میں تو وہ صرف جی سکتا ہے. لیونگ ویج یعنی اتنی ویج کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے اور کچھ انجوائمنٹ بھی کر لے, کچھ فلم بھی دیکھ لے, کچھ کشمیر بھی گھوم آئے, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. ڈائریکٹو پرنسپلز میں یہ ہے کہ جو آپ کی تاریخی عمارتیں ہیں ان کا تحفظ ہو. تو آپ نے دیکھا بابری مسجد میں کس طریقے کا تحفظ ہوا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں آئین میں, ڈائریکٹو پرنسپلز میں. رائٹ ٹو ورک ہے, آپ نے رائٹ ٹو ورک کے سلسلے میں بھی کچھ بہت اہم نہیں کیا. ڈائریکٹو پرنسپلز کا حصہ ہے, اس کا بھی کچھ حصہ ہے, لیکن وہ کچھ اس میں بنیادی حقوق میں بھی بعد میں آ گئے آئین کی ترمیم کے بعد. لیکن میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اہم چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ نئی حکومت ڈیولپمنٹ کے پلانک پہ آئی ہے. اور ابھی جو صدر جمہوریہ نے مقننہ میں اپنی پہلی اسپیچ دی, نئی حکومت کے جو ایجنڈا ملک کے سامنے رکھا ہے, اس میں بھی سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ صاحب ہماری معاشیات اچھی ہو جائے. مجھے نہیں لگتا اور نہیں مجھے پتا کہ یکساں سول کوڈ کا معاشیات سے کیا تعلق ہے. کہ اگر مسلمان شادی کرتے ہیں نکاح اور ہندو ستپتی کرتے ہیں, اور کوئی چرچ میں جا کے جو ہے اپنے محبوب سے شادی کرتا ہے اور انگوٹھی پہناتا ہے, کہ یہ سب کی ایک ہی اگر ہو جائے تو اس سے کتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گا اور کتنا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے آ جائے گا. مجھ کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یکساں سول کوڈ سے اتنا نہ گھبرائیں. جو ہمارے مغربی ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ ہے, وہاں تو یکساں سول کوڈ ہے, لیکن وہاں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یکساں سول کوڈ آ جانے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا. اس ملک میں بھی گوا میں یکساں سول کوڈ ہے اور خوب مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, محرم کے پروسیشنز نکالتے ہیں. لیکن میں ایک اور بڑا سوال اٹھانا چاہتا ہوں یکساں سول کوڈ پہ, کہ ہم یکساں سول کوڈ لانا کیوں چاہتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون میں کوئی بدلاؤ آنے سے کوئی سماج میں بدلاؤ آتا ہے, تو یہ آج تک کبھی قانون کی تاریخ میں ثابت نہیں ہو پائی بات. ہم نے ہندو لا میں بہت زبردست ریفارمز 1955-56 میں کر دیے اور آج تک ہم کرتے چلے آئے. ان ریفارمز میں جیسے ہندو لا میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا جائیداد میں, جبکہ مسلم لا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 1:2 کے ریشیو میں ہے. بلکہ قرآن کے اگر وارثان میں دیکھیں تو 12 میں سے 9 عورتیں ہیں اور بیٹا نہیں ہے اس میں. بیٹا سیکنڈ کیٹیگری میں ہے, بیٹی ہے موجود. گو کہ ایک اور رول یہ ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے تو وہ بیٹی کو نیچے کھینچ لیتا ہے سیکنڈ کیٹیگری میں, لیکن جو سب سے پہلے وراثت بٹے گی وہ قرآنی وارثوں میں بٹی جائے گی, اور اس میں اتنی میسیو میجورٹی, آپ نے کہا بہومت, وہاں بہت بڑا بہومت خواتین کا ہے. تو اگر یکساں سول کوڈ جو ہے وہ خواتین کے لیے آ رہی ہے, تو ہندو خواتین کا کتنا اس نے فائدہ کر دیا. 50 سال سے یہ ان کے لیے ہے آلریڈی. تو آپ دیکھیں گے کہ پراپرٹی میں جتنی ان کو لینڈ ملنا چاہیے تھا اس کا 1/10 یا 1/15 ملا ہے, اور اس پہ ان کو پورا اختیار نہیں ملا ابھی بھی. اس لیے قانون میں بدلاؤ کرنے سے کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. تیسری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے ڈنکن ڈیریٹ, تو ہندو لا کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے, لیکن مسلم لا پہ بھی انہوں نے کچھ لکھا. بڑا اچھا ایک جملہ ان کا اچانک میرے ذہن میں آ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ the best method to reform Muslim law is not to reform it at all. اگر آپ مسلم لا میں کوئی ترمیم اور بہتری لانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ اس میں کوئی ترمیم مت کیجیے. بہت سے ممالک ہیں دنیا میں جس میں مسلم لا میں ریفارمز آئے ہیں, لیکن وہ مسلم اکثریت والے ملک ہوتے ہیں. جہاں مسلمان یا کوئی بھی قوم اقلیت میں ہوتی ہے, وہاں وہ ہمیشہ ریفارم سے ڈرتی ہے, کیونکہ وہ ان کی شناخت اور آئیڈینٹی کا ایک سمبلائز کرتے ہیں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں مسلم لاء میں بہت ترمیمیں کی. جو شہادت کا قانون ہے ایویڈنس لاء کا, اس میں بچے کی لیجیٹیمیسی کے سلسلے میں جو مسلم لاء کا قانون تھا اس سے بالکل دیگر ایک بات کہہ دی. مسلم لاء میں یہ ہے کہ شادی کے اگر پہلے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ جائز نہیں مانا جائے گا. لیکن ہم نے جو 1872 میں انگریزوں نے قانون بنایا, انڈین ایویڈنس ایکٹ, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ if a child is born during the continuance of a valid marriage wedlock, یعنی اگر 3 بجے شادی ہوئی اور 3:05 پہ ولادت ہو گئی تو بچہ جائز مانا جائے گا. اور یہ ہم سب پہ لاگو ہے. مسلمانوں کا جب انگریز آئے تو اس ملک میں کرمنل لاء بھی جو تھا وہ شریعت کی بنیاد پہ تھا. وہ پورا انڈین پینل کوڈ جو آپ تعزیرات ہند لائے اس سے ہمارا پورا جو کرمنل لاء تھا وہ ختم ہو گیا. یا ٹرانسفر آف پراپرٹی لاء میں آپ نے بہت سے ایسے ترمیمیں کی جس سے ہمارا لاء جو ہے اس پہ اثر جو ہے برا پڑا. یا رجسٹریشن آف میرجز کا جیسے معاملہ ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی ارادہ کوئی ریفارم کرنے کا ہے یا لاء میں بہتری کرنے کا ہے تو وہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ نہ لائیں. چھوٹی چھوٹی ترمیمیں کر کے ایک بڑے وقت میں آپ ریفارم کر سکتے ہیں. اب سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا بلو پرنٹ کس کے پاس ہے؟ یہ کیا ہوگی؟ اگر یونیفارم سول کوڈ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک مجھے قصہ یاد آ گیا. جب میں علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایک بار میں علی گڑھ سے مراد آباد جا رہا تھا. ایک ڈھابے پہ بس رک گئی صاحب. وہاں اس زمانے میں یہ شاہبانوں والا کیس ہوا تھا جس میں جسٹس چندرچوڑ نے کہہ دیا تھا کہ حکومت یکساں سول کوڈ بنائے. تو اس میں ایک صاحب اردو کا اخبار پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگ سب سن رہے تھے, اپنا چائے کا لطف لے رہے تھے. تو ان کا صاحب اگر یکساں سول کوڈ آ گئی تو مسلمانوں کی بھی صاحب شادی میں وہ ستپتی ہوگی آگ کے چاروں طرف اور انہیں بھی جلایا جائے گا. اب اتنی جو ہے آپ دیکھیں معلومات کا معیار ہے. یونیفارم سول کوڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یونیفارم سول کوڈ ہو جائے شادی نکاح کی طرح ہوگی اور مسلمانوں میں جن لوگوں کی وفات ہوگی ان کو دفنایا ہی جائے گا. دونوں سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کیونکہ حکومت نے تیار نہیں کیا ابھی سماج کو, خاص طور سے اقلیتوں کو تیار نہیں کیا کہ وہ یکساں سول کوڈ کو تسلیم کر لیں. کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ کیا ہوگی یکساں سول کوڈ. یہ تو آپ کی کوئی چیز ہے جس سے ڈر رہے ہیں سب لوگ. تو اگر حکومت چاہتی ہے یکساں سول کوڈ لانا تو ایک بلو پرنٹ تیار کرے, پھر اس پہ بحث ہوگی. لیکن ہندو لاء جو ہے وہ یکساں سول کوڈ نہیں بنے گا. یکساں سول کوڈ بنانے کے لیے تو آپ کو تمام جتنی بھی قومیں ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہیں, ماہرین, اور کوئی ایک ایسی چیز ہو جس پہ سب میں اتفاق ہو جائے. بڑی انٹرسٹنگ بات کہوں کہ یہ بات بار کہی جاتی ہے کہ آئین میں ہے, ڈائریکٹو پرنسپل میں. تو جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے ڈاکٹر امبیدکر, جب اس پہ سب پوری بحث ہوئی اور بہت لوگوں نے اسے منع بھی کیا کہ مت لائیے, اور خیر بن گیا. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی حکومت پاگل ہی ہوگی جو یکساں سول کوڈ لائے گی. یہ ان کے ورڈز تھے. یہ ورڈز تھے. جی یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے. ناظرین, فیضان مصطفیٰ صاحب وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی سے انتہائی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. کہیں جائیے گا نہیں, ان سے سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہم ابھی آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے کر.